बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब्दुल्ला चकज़ई बलूचिस्तान डायरी के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये लियाकत बाज़ार है कोयटा का, जो कि बहुत पुराना बाज़ार है और यहाँ पे हर किस्म के लोग, मतलब जो कि हर ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं या जितनी भी आमदन उनकी होती है, जो कि तबके हमारे यहाँ पे बने हुए हैं कि जिनकी अपर क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, वो सब यहाँ आते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे जनाब दो मसले हैं, एक तो ट्रैफिक का इशू है, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब रश सबसे ज़्यादा है और कोरोना की दूसरी लहर भी आई हुई है, तो कितने इक़दामात हो रहे हैं यहाँ पे। अब ये मेरे पास भी है, मास्क सबके पास पड़े होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, यहाँ पे ट्रैफिक का भी काफ़ी मसला होता है। तो सबसे बात करेंगे हम कि कोरोना के हवाले से वो क्या समझते हैं कि वो 6 फीट का फासला या कि सोशल डिस्टेंस का जो हमारा इशू है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या उसके साथ साथ पार्किंग के जो मसले हैं वो किस वजह से हैं। ये आपको हम दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। यहाँ पे हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, वो भी बाज़ार आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, खैरियत? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? तनवीर। कोरोना की लहर चल रही है, कोरोना के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या लोग इसका जो है वो ख्याल रख रहे हैं? सर पहले मैं नहीं रखना, मास्क नहीं डाला हुआ कोई भी नहीं। वजह क्या है? वजह है पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक है, कलमे की ताकत बहुत है, इधर कोरोना कम है, ड्रोना ज़्यादा है। अच्छा, मतलब कि आप समझते हैं एहतियात ज़रूरी नहीं है? एहतियात भी ज़रूरी है पर वैसे कम है इधर। ये मुशक्क़त वाले लोग हैं, ये खुद कोरोना है। अच्छा। हाँ, ये कोरोना कुछ भी नहीं है, खुद कोरोना है सर। तो ट्रैफिक के बारे में क्या कहें? ट्रैफिक तो सर निज़ाम बराबर नहीं है सर। अच्छा, सही निज़ाम नहीं। क्यों बराबर नहीं है? मतलब हम इस पे काम नहीं कर रहे या क्या? सर ये बस सुस्ती है हमारी हुकूमत की, हमारी बलूचिस्तान ट्रैफिक की। नहीं, मतलब हम अगर गाड़ियाँ इस तरह खड़ी करेंगे, मोटरसाइकिल इस तरह खड़ी करेंगे, ये तो आप नहीं समझते? ये तो नाजायज़ है सर, वैसे ऐसे नहीं करनी चाहिए, खुद भी एहतियात करनी चाहिए इस चीज़। अच्छा जी। तो मतलब अब कितना, अगर 100% की बात करें, कितना फीसद किसका और कितना फीसद किसका कसूर है? सर 99% तो आवाम है, 10% जो हुकूमत। 99 में 10? 99 में 10 एक आएगा नहीं सर, 99 तो जो आवाम का कसूर है। तो 100 में से कह रहे 100 में से 10% जो ट्रैफिक 1% रह गया ना 1%। हाँ, बस एक में जो है ना सुस्त है, थोड़ा सख्ती करें तो इंशाल्लाह बराबर हो जाएगा। ठीक है जी जनाब। यहाँ पे एक और हमारे साथ हमारे बड़े मौजूद हैं, यहाँ पे काफ़ी अरसे से ये कारोबार करते हैं, ज्वेलर्स की इनकी शॉप है और इनको पता है कि बाज़ार कैसा था और अब कैसा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपना नाम बताएं। अली मोहम्मद। अली मोहम्मद साहब, कितने अरसे से यहाँ पे कारोबार? यहाँ पे हम लोगों को 250 साल होता है। 250 साल जी, बाप पर दादे से। अच्छा। ये पार्किंग ऐसा होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह स्ट्रीट नहीं होनी चाहिए? इस तरह नहीं होना चाहिए, पुराने जैसा होना चाहिए। उसमें गाड़ियों का तादाद भी ज्यादा आता है, पब्लिक भी ज्यादा आता है। हाँ। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि हम इसमें कसूर किसका है? क्योंकि आवाम ट्रैफिक के जो कवानीन है उसमें बिल्कुल सारे ट्रैफिक का कसूर है। मतलब ट्रैफिक किस तरह? वो ट्रैफिक के अमले का जो जिसने ये इजाद किया ये नया उसमें। नहीं, उन्होंने तो कहा कि एक ही लाइन लगे ना, यहाँ पे दो लाइन को टेढ़ा लगना चाहिए। अच्छा, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये पब्लिक के लिए भी, गाड़ियों वालों के लिए भी, सब पब्लिक के लिए। अच्छा जी। कोरोना के बारे में क्या कहेंगे? कारोबारी हज़रात तो बड़े मुतासिर हुए हैं, एहतियात नहीं कर रहे कोई भी, क्यों? तो एहतियात हम लोग भी, सब लोग भी एहतियात है। तो मतलब इससे तो और बीमारियां बढ़ेंगी और मसले बढ़ेंगे। तो क्या करें, ये गरीब आवाम है, क्या करें? पाकिस्तान का सब भूखे इमरान खान की वजह से सारा पब्लिक रो रहे हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि एहतियात इसलिए नहीं करी क्योंकि इमरान खान की वजह से? जी जी जी, खुद करनी चाहिए। अपने बच्चों को बीमार करेंगे, खुद बीमार होंगे, तो एहतियात तो अच्छी। बीमारी तो इमरान खान साहब ने लाया है। अच्छा, ये इमरान खान साहब लाए कोरोना? ना करे। शुक्रिया। जी जनाब, यहाँ पे हम मौजूद हैं, एक ज्वेलरी शॉप है
اور یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شاپ کیپرز ہیں یہاں کے، اور یہاں پہ یہی بتا سکتے ہیں کہ اب کرونا کے حوالے سے، ٹریفک کے حوالے سے، عام عوام کے جو ایک اس کے برعکس جو رد عمل ہے، جو کہ اس کے اگینسٹ کچھ کر رہے ہیں، وہ ہمیں اچھے طریقے سے ہی بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد حیات۔ محمد حیات صاحب، کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں؟ تقریباً 40 سال سے۔ 40 سال سے آپ لیاقت بازار پہ یہاں پہ اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ 40 سال پہلے اور آج کی لیاقت بازار میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ سڑک ڈبل ہو گئی، روڈ کشادہ ہو گئے؟ جی، ابھی تو آبادی بھی زیادہ ہوگی، پہلے تو اتنی آبادی نہیں تھی، ابھی تو کافی آبادی بھی زیادہ۔ آبادی تو زیادہ ہوئی، کیا یہ روڈ بڑا ہوا؟ یہ روڈ بڑا ہوا، کیا آج بھی وہی روڈ ہے جو 40 سال پہلے تھا؟ روڈ وہی ہے، روڈ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے، ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے۔ ٹریفک زیادہ ہوئی، 40 سال پہلے جو ٹریفک تھی آٹومیٹک آبادی کی شرح بھی زیادہ ہو رہی ہے نا۔ اس وقت شاید 14 کروڑ 10 کروڑ 8 کروڑ آبادی ہوا کرے گی پاکستان کی، تو کوئٹہ میں تو چند ہی کچھ لوگ تھے۔ اب جب کوئٹہ کی 32 سے 33 لاکھ آبادی ہو گئی ہے اور 23-24 کروڑ آبادی پاکستان کی ہو گئی ہے، کیا اس حساب سے سڑکیں بڑی ہوئیں، بازار میں تھوڑی ڈیولپمنٹ آئی سوائے دکانوں کے یا پلازوں کے بننے کے علاوہ؟ نہیں، ایسے تو کوئی میں وہ نہیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ایک تو ٹریفک کا آپ کی بات صحیح، آبادی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے نا تو یہ شہر کو بہت بڑا ہونا چاہیے ٹریفک کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے، لیکن ابھی یہاں پہ گاڑیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی پیدل یہاں آنا چاہے وہ جلدی پہنچتا ہے، گاڑی میں نہیں پہنچ سکتا ہے رش کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے کیا اقدامات آپ سمجھتے ہیں؟ پارکنگ یہاں پہ ڈبل ٹرپل لائنز لگی ہوئی ہیں، ٹریفک کے جوان کھڑے ہیں، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کی گاڑی کو بھی اٹھاؤ تو وہ ایک فون ملا دیتا ہے کہ میں فلانے سے بات کراتا ہوں، میں فلانے کا گھر کا بندہ ہوں، وہ میرا چاچا ہے، وہ میرا تایا ہے۔ تو اس میں کس کا قصور آپ سمجھتے ہیں؟ یہ اس میں گورنمنٹ کا قصور سمجھتا ہوں، عوام کی نہیں۔ دیکھو وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ گورنمنٹ میں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ صرف ایک دن کے لیے ہوتا ہے، ایک دن کے بعد نہ آپ نے کیا نہ میں نے کیا۔ یہاں پہ اگر یہ صحیح معنوں پہ جرمانہ رکھے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کریں گے، گورنمنٹ اس پہ عمل نہیں کرے گا، ایک دن پہ یہ لوگ قانون لاگو کرتے ہیں کہ بھائی ڈبل پارکنگ نہیں کھڑا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے۔ یہاں پہ قانون ایک دن کے لیے ہوتا ہے، اگر قانون کو ہم لوگ لاگو کریں تو پھر تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو کیا ہماری عوام کیوں یہ بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہے، سڑک بند کر دیتی ہے، ایسی پارکنگ کر دیتی ہے اپنے سہولت کے لیے، 50,000 لوگوں کو اور جو ہے خوار کرتی ہے؟ کیوں؟ نہیں عبداللہ بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عوام جو ہے یہاں پہ، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو کہا قانون پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ چاہے، ابھی اگر ٹریفک والا آپ کے سامنے جو ڈبل پارکنگ ہے، آپ اس کو جرمانہ کرو 1000 روپے، آپ بولو دے دو، چاہے وہ جس کو بھی فون کرے، جس کو بھی کرے، آپ نے 1000 روپے دینے ہیں، چالان کرنا ہے، پھر وہ کبھی بھی قانون کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اچھا، آپ چاہتے تھوڑی سی سختی ہو، حکومت اپنی ریٹ قائم کرے؟ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ قانون جو ہے صرف، میں نے آپ کو کیا کہا، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم لوگوں کو یہ مارکیٹ کے سامنے دروازہ ہے، یہاں پہ ٹریفک والا ہے، سامنے مجھے کہا ہے کہ بھائی میری کار کھڑی تھی کہ یہ دروازہ کے سامنے آپ نے کار کھڑی نہیں کرنی ہے، یہ مارکیٹ کے گیٹ کے سامنے، کیونکہ یہ مارکیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، پھر میں یہاں پہ ایک اور گاڑی کھڑی تھی، ٹریفک والا تھے، کوئی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ نے قانون لاگو کیا ہے کہ یہاں پہ سامنے کھڑی نہیں کرنی چاہیے، پھر کیوں آپ اس طرح کر رہے ہو؟ وہ لاجواب ہے، بس کوئی جواب نہیں ہے، وہ یہ تو ایسے ویسے صرف بانے۔ تو یہاں پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو قانون ہے سب پہ لاگو کرو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو بھی آپ قانون لاگو کرو، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ ہم لوگ تو یہاں پہ زندگی گزارنے والے ہیں، یہاں پہ جینا مرنا ہمارے یہیں پہ ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ قانون کو لاگو کرو، بس قانون میں جو ہے آپ سب پہ لاگو کرو۔ ابھی یہاں پہ بڑی گاڑیاں ہیں، اس کو کچھ نہیں بولتے ہیں، ہاں اگر کوئی چھوٹی موٹر سائیکل ہے یا کوئی چھوٹی گاڑیاں ہیں، ان کو لوگ جرمانے بھی کرتے ہیں، اس پہ ہم لوگوں کا اختلاف۔ مطلب آپ چاہتے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ہوا، یہ تو ٹریفک کی بات ہوئی۔ یہ کووڈ آیا، کرونا، اس سے آپ کا کاروبار بھی متاثر ہوا، تمام جتنے ہمارے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے، ان سب کا کام متاثر ہوا۔ اب دوسری لہر آ رہی ہے، اس کے اقدامات کیا چل رہے ہیں؟ مطلب کہ ہمارے لوگ احتیاط کر رہے ہیں؟ احتیاط سر تھوڑی بہت کرتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں۔
اچھا جی جی. تو مطلب اس سے خدا نخواستہ کیسز میں اضافہ آیا اور اسمارٹ لاک ڈاؤن یا مکمل لاک ڈاؤن کی طرف اگر گئے تو یہ تو اور نقصان ہوگا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اب بات وہی آ گئی ہے سر, میں نے آپ کو عبداللہ بھائی پہلے کہا کہ یہاں پہ قانون کا مسئلہ ہے. بھائی ایک دن یہ لوگ آئے ہیں, بھائی 2-3 دکانوں کو سیل کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, یہ کرنا ہے. ان کے اپنے افسر میں خود دیکھتا ہوں وہ لوگ ماسک نہیں پہنتے. ان کے جو آپ کے جو سیکورٹی کے افسرز ہیں ان کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ لوگ کوئی قانون پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. ہاں عوام کو تنگ کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. تو بات وہی آ گئی نا, آپ نے قانون لاگو کرنے سب پہ کرو. عوام جو پھر رہے ان کو کچھ نہیں. ابھی اب میرے پاس کسٹمر کھڑا ہوگا وہ اس کو کچھ نہیں کہے گا, لیکن مجھے کہے گا کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنے, میں آپ کی دکان کو سیل کروں گا. تو یہ کیسا قانون ہے, اس پہ کیسے عمل درآمد؟ قانون تو میں وہی کہہ رہا ہوں سب کے لیے کرو, ورنہ تو نہیں کرو. بات وہی قانون کی آگی. ہم لوگ ابھی دیکھیں ہم ہر تعاون کرنے کے لیے تیار, لیکن صرف میرے اوپر لاگو نہیں ہونا چاہیے, سب کے اوپر لاگو ہونا چاہیے, صرف دکانداروں کے اوپر لاگو نہیں ہونا چاہیے. اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن واپس لگ گیا یا فل لاک ڈاؤن لگ گیا, اس میں ہم لوگ خوار ہو جائیں گے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, مطلب احتیاط وہ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے, لیکن قانون جو ہے وہ اپنی رٹ مکمل طور پہ قائم کرے, تفریق نہ کرے, فرق نہ کرے. جی جناب, یہاں پہ ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی یہاں پہ جو ہے ٹریفک کا نظام دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بازار, تو ان سے حال حوال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میر فتح خان مری. میر فتح خان مری. مری صاحب یہ بتائیں کہ ٹریفک جو ہے یہاں پہ لیاقت بازار آپ آتے رہتے ہیں یا یہاں پہ شاید آپ کا بزنس ہوگا, تو یہاں پہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹریفک کا نظام کیوں ایسا ہے؟ اصل میں یہ ٹریفک کا نظام بطور میرے نظریہ کے مطابق جو روڈ تنگ ہیں یا وہ چوڑے نہیں ہیں تو ٹریفک زیادہ ہوا, پاپولیشن زیادہ ہوا, تو گورنمنٹ کو چاہیے یا جو بھی گورنمنٹ آ جائے کہ روڈوں کو بڑا کیا جائے اور ان کو تھوڑا چوڑائی کے طرف سے ان کی جو پالیسی ہے وہ بنایا جائے تاکہ مطلب گاڑیاں صحیح کراس ہو جائیں, اور جو بھی بجٹ ہے یا جو بھی اس میں کوشش کریں روڈوں پر زیادہ لگایا جائے, کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہو گیا اور پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام ہوتا رہتا ہے. اچھا, ابھی یہاں پہ آپ نے دیکھا ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ لوگوں کی ایک ایسا رویہ ہوتا ہے, ان کے اوپر روب جمانے کی کوشش ہوتی ہے, فونز ملاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی, یہ بات صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بلوچستان میں قبائلی نظام زیادہ ہے. ہم لوگ اپنے آپ کی قبائلیت کو دیکھتے ہیں, اپنے سرسوق, سفارش, وڈیرہ شاہی, موتبر شاہی اور نوابی شاہی دیکھتے ہیں, تعلقات میں اس طریقے سے بولتے ہیں, لیکن قانون کو بلوچستان میں تھوڑا اہمیت نہیں دیا جاتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے لوگوں سے کہ بھائی تعلیم یا ایجوکیشن پہ زور دیا جائے تاکہ لوگوں کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے, قانون کی پاسداری کرنا چاہیے تاکہ ایسی پریشر کوئی بھی اہلکار یا کوئی بھی گورنمنٹ سرونٹ پہ نہیں آ جائے, اور اس وجہ سے ہمارے بلوچستان تھوڑا پیچھے ہے, اس وجہ سے یہ بولتا ہوں. یہ بات تو آپ نے بڑی زبردست کی. کورونا کی دوسری لہر آئی ہے, بازار کا حال آپ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی ضرورت ہے, مجبوری ہے, نکلتے آتے ہیں, لیکن وہ سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک وغیرہ یا کچھ اس کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اصل میں یہ جو ایک چیز ہے کہ اصل میں ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کورونا نیا آیا ہوا ہے, پہلے بھی لوگوں کو بہت سی بیماریوں میں لپیٹ لیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو ایک پولیو کے قطرے گھر گھر میں پلائے جاتے ہیں, تو بہت سی بیماریاں, لوگ کہتے ہیں کہ ان بیماریوں کے بھی ہمیں بینیفٹ دیا جائے, جیسے اللہ رحم کرے کینسر ہے, یرقان ہے, ٹیکے سانپ کے ہیں, تو وہ ہمیں نہیں کیا جاتا ہے, اور جو اس سے لوگ مر رہے ہیں یا اس میں وکٹمائزڈ ہو رہے ہیں ان سے گورنمنٹ کچھ نہیں کرے کہ فاصلہ رکھو, ماسک پہنو, یہ کرو. تو اس میں لوگ اپنے دل کی اور سوچ کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس چیز کو بھی دیکھیں نا, صرف کورونا کو نہیں دیکھیں, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو تھوڑا افیکٹ سمجھو. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا کچھ خاص اہمیت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا بلوچستان میں کیس کم آئے ہوئے ہیں, اس وجہ سے اس کو زیادہ دھیان نہیں دیا جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ کورونا ختم ہو جائے, ہماری دعا تو یہی ہے, کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے, نہ امیر ہے نہ غریب ہے, سب کو ایک ہی لپیٹ میں لے جاتا ہے. آپ نے بات کی سام کاٹنے والی جو ادویات ہیں یا اس طرح کی فیسلٹیز, سام تو شہر میں لیاقت بازار میں موجود نہیں ہے, لیکن کورونا تو موجود ہے. آپ یہ گھر لے کے جاتے ہیں, اپنے بچوں کے پاس لے کے جاتے ہیں, اپنے بزرگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں, اور آپ نے کہا کورونا ختم تو یہ اس وقت ہوگا جب اس کے کیسز ختم ہوں گے, جراثیم ہم ایک دوسرے میں ٹرانسفر نہیں کریں گے. تو احتیاط
کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگ؟ مطلب اگر اس بات کو الگ کر کے احتیاط کی بات کی جائے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سلوات میں نے ٹیکوں کو اس لیے بات کیا ہے، لیاقت بازار میں سانپ نہیں آتے ہیں یا کتے نہیں آتے ہیں، کیونکہ کوئٹہ دارالحکومت ہے، یہاں پہ مختلف سٹیوں سے لوگ آتے ہیں، تو یہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں زیادہ تر میرے مطابق 60% لوگ ہیں جو سانپ اور بچھو یا کتے کاٹنے کے ایریا میں دیہاتی علاقے ہیں، وہاں دیہاتی علاقے ہیں، وہاں پہ آتے ہیں، تو یہاں پہ ڈسٹینس اس لیے نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کو وہ بیماریاں زیادہ یاد آتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے یہاں پہ ہم بلوچ لوگ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی ہے یا اینٹی باڈیز ہے وہ پاورفل ہے، تو ہمیں کرونا کچھ نہیں کرے گا، تو یہ بھی ایک کنسپٹ ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کنسپٹ یہ دور کی بات ہے، لیکن یہاں پہ کیسز کم ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ ہر مرض میں اپنی احتیاط کریں تاکہ ہر مرض سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں بچوں کو ہم بلوچی میں سورک بولتے تھے، ختم ہو گیا، جیسے یہ ویکسین ان کے سسٹم سے آیا، جس طریقے سے یرکان کی ویکسین ہو گیا، اسی طریقے سے اللہ کرے ہر چیز پہ لوگ سمجھیں۔ زیادہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے، ایجوکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسئلے مسائل کے شکار ہو رہے ہیں بلوچستان والے۔ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا؟ ہاں میں نے ماسک اس لیے نہیں پہنا ہے کہ آج کل جو سچویشن ایسی ہے کہ 6 فٹ کا بولتے ہیں کہ فاصلہ ہونا چاہیے، اور میں جب پھر رہا ہوں تو میں لوگوں سے 6 فٹ کے فاصلے پہ پھر رہا ہوں، لوگ کھینچ کے اپنے آپ کو کرتے ہیں، وہ اور بات ہے، پھر بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، منہ میرا آپ کی طرف نہیں ہے، اس طرف ہے، تو میرے خیال میں 6 فٹ کا فاصلہ اپنی احتیاط آپ نے رکھی ہوئی؟ جی ہاں ماشاءاللہ، صبح شام دوپہر اپنے فیملی والوں سے بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ 6 فٹ دور رہوں، کھانا بھی 6 فٹ دور کھاؤں، چائے بھی 6 فٹ دور رہوں، جب تک کہ یہ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کا۔ اور ایک دوسری بات ہے غربت اتنی ہے کہ ماسک اس ٹائم ماسک 50 روپیہ سے نیچے ملتا نہیں ہے، 10 کا بھی مل رہا ہے نہیں، وہ مل رہا ہے، یوز والا مل رہا ہے۔ میں آپ کو شو کرتا ہوں، جو جس نے پینک دیا اس کو تھوڑا پانی میں لگا کر 10 روپے بھی ملتا ہے، 5 روپے بھی ملتا ہے، اصل جو اوریجنل آپ لینا چاہتے ہیں وہ 50 سے کم نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو 2 نمبری کر رہے ہیں یہ بھی تو ہم اور آپ ہی ہیں نا، باہر سے تو لوگ نہیں آ رہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ غربت زیادہ ہے۔ اب غربت تو ہم گلے کاٹیں، غربت ہو ہم لوگوں کو قتل کریں، غربت ہو ہم لوگوں کو بیماریاں دیں؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، غربت ہے، لیکن غربت کی وجہ سے اپنے پیٹ پالنے کے لیے لوگ تو کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس میں ہر چیز جائز تو نہیں ہے، لیکن کوشش ہر ایک کا جائز ہے کہ کہیں نہ کہیں 1 روپیہ مل جائے اور پیٹ پالا جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ قتل کرو، یہ نہیں کہ واردات کرو، لیکن بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے اگر راستہ 100 سے 99% نہیں ہے تو 1% ہے، تو لوگ تو کوشش کریں گے، وہ تو مجبور لوگ ہیں، مجبور لوگ چندہ بھی مانگتے ہیں، کیا سے کیا کرتے ہیں، تو ان کی تو وہ کوشش ہوتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ جناب، آپ کی باتوں کا بڑی دلچسپ باتیں آپ نے کی، بہت شکریہ۔ ڈسٹینس رکھو، میں میرے خیال میں کتنے انچ کا ڈسٹینس رکھا ہوا ہے۔ تھینک یو۔ جی جناب، یہاں پہ ایک اور بہت سے لوگ جو کہ بلوچستان سے باہر دیکھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ کیا ہے، یہ شینے ہیں جناب، اس کو ہم شینے کہتے ہیں، شینے پشتو کا لفظ ہے، اور جو ہے شنے اصل میں لفظ ہے، ہمارے جو اردو بولنے والے وہ شینے کہتے ہیں اس کو، شنے ہیں، اور یہ بیج تو آپ جانتے ہوں گے سن فلاور کے ہیں، اور یہ اس کی الگ ایک قسم ہے، شینے میں بھی انہوں نے 3-4 قسم کے رکھے ہیں، یہ سردیوں کا ایک میوہ ہے جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا جو ہے شوروا بھی بنتا ہے باقاعدہ، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے۔ تو یہ یہاں پہ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ نام محمد حسن۔ محمد حسن، اردو ہے یار؟ اردو میں نه دستان یو څه خو دې زده ده؟ لږ هغه لږ را سره ووایه. یہ کرونا ہے، کرونا آپ کیوں احتیاط نہیں کر رہے ہو؟ کرونا خو نو دا نو څه وکړو، مجبوري ده، نو راوځي به. کرونا منې چې ناجوړي سته؟ و نو خو دوی وایي سته، نو هغه خوا دوی وایي سته، ته منې؟ و دا شنې خو نو مو سره یو لاس پکې وایي، دا خو هم جراثیم اخلي، نو ته دې څه سوچ کوې؟ جراثیم نو خو خوري، چې شوقیان یې هغه خپله خوري. جراثیم خوري؟ جراثیم خوري که شنې خوري؟ جراثیم یا شنې. نو څنګه دې ووایي دا څنګه دي شنې ګرانې دي ارزانې دي؟ بالا گزاره کوي، و ارزانې دي. څنګه دي چټانګې څنګه دي؟ چټانګ 50 والا هم شته، 100 والا هم شته. څه فرق دی؟ دا خو فرق دی چې یو رقم پستې، یو غټې، دغه فرق. مغز ته وایي دننه ښي هغه؟ و خوندور یې. نو کم یې زیاتې خرڅېږي؟ کم یې پستې. پستې خرڅېږي؟ و اچھا دا راوښیه، دا ټرافیک چې دی دونه ډېر، ته څه وایې چې دا ټرافیک ولې دونه ډېر دی، دا ولې روډونه بند دي؟ بس نو خو دا دغه ډېر دی، عوام ډېر دی، رش دی. نو
نو ته څه وایې مطلب ستا په ذهن کې څه کول پکار دي مالا خو ته دی یا سبیسي څوک پرېږدي وروره یو څوک دغه کې روډونه دي غټ کې و روټونه خلک دي غلط ګاډیان نه دروي و پر چپه لاس نه ځي دغه دې نه کوي ته دا ولې ریډي ول نه ګرځې دا ولې ګرځې ریډي خو نو دا خو نو اسانه ده و ریډي خو مال هم زیات راځي معلوم زیات راځي هغه بیا ترافیک یې نه پرېږدي وروره وایي کاشکې سپرر چوکې ودرې وایي زه ولاړ شه نو ګاډي ټرافیک والا شنې څه اخیستې دي چې دغه چرایه که پیسې نه درکوم یا دغه نه دي راسره شته ووایه یا نه دي راسره ولې دا ته زورور یې که دوی ښه خلک دي یا دوی ښه خلک دي وروره د بل حق نه خوري نه خوري زندہ باد کور ودا کور وی خندل خپل جی جناب آج آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور ہم نے مختصر اس کو اس لیے بھی کیا کیونکہ شام کا وقت ہے دکانیں بند ہو رہی تھی لوگ نکل رہے تھے لیکن میرا وعدہ ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں اس پہ ہم مزید جو ہے پروگرامز آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. یہاں پہ ٹریفک کی جو بات ہم نے کی یہاں پہ مٹن مارکیٹ ہوا کرتی تھی جس کو ختم کر دیا گیا جس پہ بڑے احتجاج بھی ہوئے دھرنے بھی ہوئے جس پہ بہت زیادہ مسئلے بھی ہوئے لوگ یہاں پہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے رہے لیکن اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن آج بھی وہاں پہ پارکنگ کی سہولت ہے لیکن پیڈ پارکنگ ہے جو کہ پرائیویٹ لوگوں کو دی گئی ہیں. یہاں پہ ایک بڑا پلازا بن رہا ہے پارکنگ پلازا کے نام سے وہ بھی تقریباً سالوں گزر گئے 1 دہائی تقریباً گزر گئی لیکن وہ اب تک فعال نہیں ہو سکا. اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر حکومت اس حوالے سے سیریس ہے تو یہاں پہ جو ہے ایک تو رٹ لگائی جائے قانون کی. سب سے پہلے تو وہ لوگ جو کہ یہاں پہ ٹریفک والوں کو جو ہمارے یہاں پہ سپاہی موجود ہیں یا سب انسپیکٹر یہاں پہ موجود ہیں ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جناب میری گاڑی کیوں اٹھائی تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں میں اخبار والا ہوں میں وکیل ہوں یا میں جو ہوں فلانے کا بیٹا ہوں یا فلانے کا سالہ ہوں یا فلانے کا کزن ہوں. تو وہ فون نکال کے ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور وہی افسران ان کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دو گاڑی. تو وہ حکومت کی رٹ کہاں سے قائم ہوگی؟ پھر جو عمارتوں کی میں نے بات کی اگر یہ عمارتیں بحال نہیں ہوں گی پارکنگز یہاں پہ جو ہے پلازاز جو ہیں یہ متعارف نہیں ہوں گے. دوسرا بلڈنگ کوڈز کی بات کی جائے یہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں یا ہاسپٹلز بنتے ہیں ان کے انڈر گراؤنڈ پارکنگ کو کیوں نہیں جو ہے بلڈنگ کوڈ کے تحت اس کے اوپر کارروائی ہوتی کہ یہاں پہ جو ہے یہ پارکنگ بننی چاہیے. جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے جتنے بڑے بڑے پلازاز ہیں جتنے بڑے بڑے مالز ہیں ہے یہاں پہ پارکنگ وغیرہ ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. نیکسٹ پروگرام تک مجھے اور عنایت اچکزئی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.